अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस हवाले से तैयारियां जारी और सारी हैं। लेकिन दो अहम तरीन मामलात, एक तो पीटीआई की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है, शिकवा किया जाता है कि इस वक्त उनको लेवल प्लेइंग नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या राज व मकासद होते हैं, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अक्सर जो पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। ये मुस्तरद होने के पीछे वजूहात क्या है, कानून का तकाजा है या लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला हमेशा शिकवा पीटीआई करती है वो उसके पीछे ये क्या, यही कहानी है। इन दोनों मौजूदात पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से मलिक मेहरबान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पीटीआई से जफर बल्ती हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले, जैसे कि आज के प्रोग्राम का हमारा पहला सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका जिक्र शिकवा पीटीआई हमेशा करती आ रही है, तो सबसे पहले मलिक मेहरबान साहब से मालूम करते हैं। मलिक साहब, पीटीआई का शिकवा है कि लेवल प्लेइंग नहीं है, और इनका शिकवा ये है कि निगरान लेवल प्लेइंग जो है वो फेवर दे रही है नून लीग को और तमाम तर ग्राउंड बना के दे रही है। तो इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि ये जो पैगाम है, ये जो बात है, ये जो शिकवा है, ये जो गिला है, ये हर सियासी पार्टी जो है उसको हक भी है, वो करती है और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, कानूनी तकाज़ों को हर किसी ने पूरा करना है, वो ख्वाह नून लीग की पार्टी होती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कानूनी तकाज़े जो हैं वो उनको पूरे करने हैं और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो उनके लिए तो ग्राउंड ओपन है। अगर वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि जो बिल्कुल साफ और शफाफ हैं और वो अपने कागजात जमा करवाते हैं, तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मलिक साहब, इससे तो ऐसे लगता है ना कि जैसे एक जमात के तमाम तर कैंडिडेट हैं वो सही नहीं है और बाकी सारी जमातों की जो अपोजिशन जो हुकूमत में रही है पीटीएम की, वो सारे सही हैं। ये तासुर मिलता है ना उससे। तो देखिए, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात आते हैं और हमारे जो बाकी पार्टी के लोग हैं, देखिए एतराज़ात दो चीजें मुस्तरद होना, यहाँ पे मुस्तरद हुए हैं ना। देखें, आपके ऊपर जब केसेस होते हैं, आप कानूनी तकाज़े नहीं पूरे करते, तो ज़ाहिर है आपको उसको फेस करना पड़ता है और उसको फेस करते आपको आपके कागजात मुस्तरद भी हो सकते हैं और आपको मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो शुरू से बहुत बड़ा नारा था जब इमरान खान साहब थे कि जी हम तो तब्दीली लेकर आए हैं मुल्क के अंदर, और वो तब्दीली जो है वो यूथ और नौजवान की है। उनका तो नारा ये था कि मैं अब जब दौरे इक़्तिदार में आऊँगा तो जितने भी हमारे साथ लोग होंगे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो नौजवान होगा, वो नौजवान नस्ल होगी जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। तो उन्होंने तो वो वादे पूरे नहीं किए नौजवान नस्ल के साथ। वही वो लोग लेकर आए जो आज करप्शन की ज़िद में हैं, जो आज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वही लोग हैं। और आज इमरान खान को मुश्किल हो रही है उसके अंदर। तो बाकी इसको मुस्तरद करते हैं, लेवल प्लेइंग वाले इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद करता नहीं, कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, अगर कोई उनका वो कैंडिडेट देखे ना, वो उन कैंडिडेट की बात नहीं करते जिनके कागज जो अप्रूव हो गए हुए हैं, जिनके अंदर कोई इशू नहीं आया, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। अगर वो कुछ चंद जो उनके कैंडिडेट हैं जिनके कागज मुस्तरद हुए हैं, तो उसकी बात को लेकर वो कौम के सामने और अवाम के सामने लेकर आए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक जफर साहब, ये मलिक साहब जो कह रहे हैं तो आपका इल्जाम उसको मुस्तरद भी करते हैं और कहते हैं कि जिनके कागजात मंजूर हुए हैं तो आप उसको भी एक्सेप्ट करें, इससे चंद के मुस्तरद हुए हैं अकॉर्डिंग टू मलिक साहब। सबसे पहले मुदस्सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो अभी मलिक साहब बात कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, तो अभी ये बता रहे थे कि इस तरह के मतलब होते रहे, इससे पहले भी ये चीज़ें होती रही। 56 हमारे जो कैंडिडेट्स के कागज़ छीने गए हैं, ठीक हो गया। ये आज से पहले मैं क्योंकि पॉलिटिक्स सारे पाकिस्तान में से, पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने 2008 से पॉलिटिक्स स्टार्ट की। मेरी एज इतनी नहीं है, ज़्यादा तजुर्बा मलिक साहब रखते हैं। मेरे टेन्योर के अंदर जितना मैंने पॉलिटिक्स किया, मैंने आज तक नहीं सुना इलेक्शन, क्योंकि हमारे इस टेन्योर के अंदर बहुत से इलेक्शंस हुए हैं कि कागजात छीनने वाला जो रिवाज है, आज से पहले मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। और वो भी इक्का दुक्का वाक़यात हो तो फिर समझ लगती। 56 इसका मतलब प्रॉपर प्लेइंग के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी तहकीकात की है कि वो किसने छीने? सर, इसकी तहकीकात तो अब इदारों ने करना है। अब अपने ही गिराते हैं निशेमन मलिक साहब को मैंने इंटरप्ट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि अपनों ने, और मलिक साहब की आदत थी कि खुद बता रहे थे कि मैं इंटरप्ट
نہیں کرتا. میں شعر سنا رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. میں آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا تھا. آپ اچھی بات کر رہے ہیں اور اس بات کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں. میں انٹرپٹ نہیں کرتے, بول لیں اس کے بعد میں بولنا چاہوں گا. نہیں آپ کریں بات. میں نے صرف آپ کو بتایا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں, مطلب آپ کے اپنوں نے ہی چھیننا شروع. اس کے بعد وہ تو ظاہری بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کمپٹیشن زیادہ ہیں, کاؤنٹر جوابات بہت زیادہ ہیں پولیٹکس کے اندر. کاؤنٹر جوابات اتنے کر سکتے کہ ہم دن رات یہاں بیٹھے رہے تو وہ جواب ختم نہیں ہوں گے. تو 56 کاغذات چھینے کے ہیں, 668 امیدواروں کو پوری پاکستان سے وہ کیا گیا, ان کے کاغذات منظور نہیں کیا گیا. زیادہ کاغذات آپ پی ٹی آئی کے جمع ہوئے سب سے سر, اسی لیے ہوئے ہیں. آپ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ کا معاملہ نہیں ہے سر. لیول پلینگ کا معاملہ, کینڈیڈیٹ جو جمع کرا رہے ہیں ان کو تھریٹس ہیں, ٹھیک ہے. جو کینڈیڈیٹ اوپنلی آتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے. ہمارے اس ٹائم ٹاپ لیڈرشپ جتنی بھی ہے نا, ابھی جلسے کیوں نہیں ہے, اب تک کوئی بھی پارٹی نہیں. میں تو حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے, دوسری پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان سے تو جلسے آرگنائز نہیں ہو رہے. پی ٹی آئی کو آپ جو اس طرح پکڑ دکڑ کا سسٹم یہ ختم کر دیں تو انشاءاللہ تاریخی جلسے پاکستان کے اندر ہوں گے. لیکن سر پشاور میں کرنے کی کوشش کی, لاہور میں کرنے کی اجازت نہیں تھی. لاہور کے اندر جب ایک چھوٹا سا کارنر میٹنگ, سر نگران ہم لوگ بحیثیت سمجھتے ہیں پیچھے سر, ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف سمجھتے ہیں جو نگران حکومت بنی ہوئی ہے نا, یہ بی ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. آپ دیکھیں ایک سزائے یافتہ شخص جو باہر مفرور تھا کیسز میں, آپ کو پتہ ہے یہاں کیسز چل رہے تھے ان کو, بیماری کا بہانہ بنا کے باہر گئے اور ایسا ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ اس واپس جب آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم ملک کا کوئی آ رہا ہے. اتنا پروٹوکول یہ کون دے رہا ہے؟ تو سابق وزیر اعظم سر سابق تھے, سابق تو عمران خان بھی تھا, اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ توشہ خانہ میں کچھ سر توشہ خانہ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا جادو کا چراغ ان کے پاس آ گیا کہ نواز شریف کے آتے ساتھ ہی ہر معاملات ان کی کلیئر ہوتے جا رہے ہیں؟ پاکستانی عوام بے وقوف تو نہیں ہے نا. قانون کے تقاضے ہو سکتے ہیں سر, یہ قانون کے تقاضے سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو اعتراض ہے عدلیہ پہ؟ سر ہمیں عدلیہ پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں عدلیہ پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور اعتماد. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ چہمگوئیاں کریں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن ہم عدلیہ پہ اعتبار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو مجبور کر سکتی ہے الیکشن کرانے پہ. جو اس ٹائم جو الیکشن کا جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی, اگر عدلیہ مداخلت نہ کرتی تو عدلیہ سے مداخلت کی درخواست کریں کہ لیول پلینگ دیں نا. سر یہ ابھی پٹیشن گئی بھی ہماری طرف سے, ہم لوگ عدلیت تک گئے ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی شہری کے لیے نا ہر ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے ہم عدلیہ کے پاس جانے کی ہمیں میرے خیال میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں مواقع دینے چاہیے جو ہمیں نہیں مل رہا. ملک صاحب کاغذات ان کے چھن رہے ہیں, نون لیگ کے نہیں چھن رہے, پی پی کے نہیں چھن رہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ 56 کینڈیڈیٹ ایک بڑی تعداد ہے ان کے چھن رہے ہیں, اور دوسرا یہ ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران کے پیچھے نون ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں اپنے بھائی کو یہ بتا دوں کہ کاغذات چھننے والی جو بات ہے, بڑی خوبصورت بات میرے بھائی نے کی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے کاغذات جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مذمت کرتے ہیں کاغذات چھیننے کی, میں دیکھیں جی کوئی میں مذمت تو تب کروں کہ جب کوئی جینین طریقے سے کوئی ادارہ یا کوئی ایسے لوگ جو ہیں ان کے پریشر ڈال کر ان سے وہ چھین رہے ہوں. اب خود ہی جا رہا ہوں اور خود ہی میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اپنے بندے کھڑے کر کے اور وہ کاغذ چھین لوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک بی بی کاغذات جمع کرانے جا رہی ہے اور دوسرا بندہ نا اس سے سنیچ کر رہا ہے. وہ جو سنیچ کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ جا رہا ہے, وہ پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے میرے کاغذ چھین رہے ہو, میرے یہ کر رہے ہو. اب وہ جب بھی کینڈیڈیٹ جاتا ہے پیپر جمع کروانے کے لیے, میں بھی جاتا ہوں یا میرے ساتھ میرے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ جاتے ہیں, تو کوئی اکیلے تو جاتا نہیں ہے, وہاں ان کے ساتھ ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں. تو وہاں پر تو کوئی ایسا آپ نے نہیں دیکھا, نہ میڈیا کے اوپر کوئی ایسی بات آئی ہے کہ کاغذ چھینے اور وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا اور ووٹرز جو ہے نا یا جو سپورٹرز ہیں وہ سارے کا سارا سر ایک قوم کو بیوقوف بنانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جی ہمارے اوپر تو بالکل پریشر ہے. جیسے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. دیکھیں مجھے تو پورے ملک کے اندر کسی جگہ پر بھی ان کی کوئی کال نظر نہیں آئی. پاکستان طریقے انصاف کے آپ جلسے کرنے دیں, ان کی لیڈرشپ کو آزاد کریں, جلسے کریں. دیکھیں لیڈرشپ نے جو کام کیے ہیں اس کی سزا وہ لے رہے ہیں, اور ہم نے ان کو نہ منع کیا ہوا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں دو طرح کی, ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جی عدلیہ پہ ہم اعتماد کرتے ہیں, دوسری طرح عدلیہ نے ہی ان کو اس کے اوپر بھیجا ہوا ہے. اگر عدلیہ چاہتی تو وہ ان کی بیل لے سکتے تھے. ظاہر قانون کے اندر گنجائش نہیں تھی اس لیے ان کی بیل نہیں ہوئی. تو مطلب
پاکستان تحریک انصاف سے شروع دن سے لے کے آج تک دو چہرے ہیں، دو رخ ہیں، اور دو رخ کے اندر وہ چل رہی ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ شروع دن سے اپنی قوم کے سامنے کچھ اور بیان کرتے ہیں اور بیک اینڈ پہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو وہی ساری ہمارے آج کے یوتھ اور آج کے نوجوانوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں انہوں نے اس طرح کے کر دیے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اور دوسری بات جو میرے بھائی نے کی ہے کہ جی جو نگران سیٹ اپ ہے یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی بی ٹیم ہے، بٹ میں نے پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جی دیکھیں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بنتا کیسے۔ اب میرے بھائی کو اگر سیاست کا تھوڑا سا اگر سمجھ بوجھ ہے تو یا آپ بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں ساری باتیں، اب اس کو ہم نا ہائپ کریٹ کر کے اگر بیان کرتے رہے تو خیر لوگ اس بات کو مان جائیں، لیکن جینین بات یہ ہے۔ ایسے اس پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم بنتا ہے ایسے ہے نا مشاورت سے، اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس آف لیڈر، وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف صاحب نے نامزد کیا کاکڑ صاحب کا نام، اور اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب جو اب نون لیگ میں چلے گئے، تو وہ شاید مدثر بھائی اس کا میں ان کا جواب دوں گا اس حوالے سے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی اور کسی ایک جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے نہیں بنتا۔ نگران سیٹ اپ کو بنانے کے لیے ظاہر پورے کا پورا جو ہے وہ پارٹیز کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس مشاورت کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے نگران بنتا ہے یا باقی جو ٹیم ہے وہ بنتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے کہ اگر کسی پارٹی کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ یہ جو نگران سیٹ اپ بنا ہے یہ درست نہیں ہے یا یہ کسی غیر طریقے سے بنایا گیا ہے، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، نہ تو انہوں نے کسی جگہ چیلنج کیا نہ کچھ۔ اب جب حالات اس طرح کے بن گئے، اب جب نظر آ رہا ہے کہ جی قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جو اس ملک کے اندر جو 3.5 سال گزارے ہیں وہ کسی کام کے نہیں تھے، انہوں نے نہ ملک کی ترقی کی بات کی نہ ملک کو آگے لے کر گئے۔ اب جب پتہ چل گیا ہے کہ جو قوم جو ہے، لوگ ویسے سوچتے ہیں کہ 3 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا تو 16 ماہ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں جی میں جو بات 16 ماہ کی کرتے ہیں، ظاہر ہے ہماری ایک تعدی حکومت تھی، اس کے اندر اگر ہمارے کام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے جا کے دیکھیں، آج پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے ہیں۔ 76 سالوں کے اندر کر رہا ہوں نا، مہنگائی 3 سال میں انہوں نے بڑھائی تو 16 ماہ میں آپ لوگوں نے بھی بڑھائی۔ دیکھیں وہ تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ جی میں لوگوں کو کروڑوں گھر دوں گا، لاکھوں نوکریاں دوں گا، یہ سارے کے سارے اس نے ادھر ہی چھوڑ کے مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈال دیا قوم کے اندر، قوم کے اوپر، کہ ان کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اب یہ بات جو آپ بات کرتے ہیں کہ 16 ماہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول کی قیمتیں ہم واپس لے کر آئے، آپ دیکھیں گیس کی قیمتیں ہم واپس لے کر آئے، آپ دیکھیں خرد و اشیاء کی جو چیزیں تھی وہ 16 ماہ کے بعد واپس آئیں۔ آپ نے دیکھا 16 ماہ کے اندر وہ کام ہوئے۔ اگر ہم اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر 16 ماہ کے اندر 3 فلائی اوورز بنے جو پرائم منسٹر نے اس کی اوپننگ کی، اور 16 ماہ کے اندر آپ کا جو باراکو انٹرچینج ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ نے دیکھا 16 ماہ کے اندر یہ جو میٹرو اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک تھی جو کہ 3.5 سالوں میں بنی بنائی میٹرو نہیں چل سکی، وہ پرائم منسٹر نے آنے کے 3 دن بعد اس کی اوپننگ کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف مہنگائی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 3.5 سالوں میں وہ جو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اس نے بڑھا دی، اور ہم جو ہے وہ اگر 16 ماہ کے لیے آئے تو ہم نے آ کر ملک کو ایک ٹریک کے اوپر لے کر آئے، اور ملک کے اندر یہ لگ رہا تھا 16 ماہ کے اندر کہ واقعی کوئی حکومت ہے جو کہ حکومت لوگوں کی جو نمائندگی کر رہی ہے۔ ظفر صاحب، ایک تو ملک صاحب نے آپ کے وہ جو 56 کینڈیڈیٹ کے کاغذات ہیں وہ تو کریں فیک ڈرامہ ہے، ایک تو یہ کہہ دیا، دوسرا 16 ماہ کی کارکردگی بھی گنا دے کہ آپ کی کمپیئر 3 سال سے 16 ماہ میں زیادہ ہے، لیکن بینگ اے جرنلسٹ مہنگائی کو میں کوٹ کروں، ہمیں جو پیٹرول تھی 160 سے وہ 200 سے زائد ہو گیا تھا، ڈالر کی پرائز میں اضافہ ہوا، لیکن اکارڈنگ ٹو PMLN وہ اس مہنگائی کا تسلسل جو بڑھنے کو PTI کو الزام دیتے ہیں۔ سر اس میں 2-3 چیزیں بتانا چاہوں جو ملک صاحب نے ذکر کیا تیزی سے۔ ایک تو انہوں نے بولا کہ وہ کاغذات چھیننے والا ڈرامہ ہے، تو وہ تو پولیٹیکل جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو ڈرامہ بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جس خاتون کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ پرویز الہی کی اہلیہ تھی جن سے کاغذات چھینے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکیلی کی تھی کاغذ جمع کروانا۔ ابھی اس ٹائم جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے
उम्मीदवारों को तो आप छोड़ ही देना, तायद कुनिंदा तस्दीक कुनिंदा उनको पकड़ा जा रहा है, लोगों के घरों के छापे मारे जा रहे हैं। उस्मान डार, उमर डार, वो तो कहाँ के पीएमएलएन मुलव्वस है या निगरान मुलव्वस है? सर मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको पहले बताया निगरान और पीएमएलएन एक दूसरे की बी टीम है, ठीक हो गया। दूसरी बात जो 16 महीने का जिक्र किया, ये आप लोगों को पता है, आप गूगल पे सर्च मार लें कि उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमतें थी और उसके बाद क्या कीमतें हुई, उसके बाद आपका तसलसल, उसके बाद पीटीआई ने वो कहते हैं आईएमएफ के मुतालबात पूरे ना करते बिजली और गैस के जो रेट थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जो रोजमर्रा की जरूरियात थी उनकी कीमतें, ये तो आवाम जो देखती है लिंक कर रहे हैं ना पीटीआई के डिसीजन। सर ये तो लिंक करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं, अगर वो गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती थी, वो अगर आईएमएफ बकौल इनके कि यार इन्होंने किया तो हमें भुगतना पड़ रहा था, हमें रेट बढ़ाना, तो फिर आपने गवर्नमेंट ली क्यों है? अगर आप आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकते थे तो गवर्नमेंट लेने के लिए आप सवाल अगर हम करें, अगर बीइंग जर्नलिस्ट हम करेंगे, खान साहब को आखिरी दिनों में क्या जरूरत महसूस हुई कि 10 रुपए पेट्रोल कम की, 5 रुपए बिजली कम की, आईएमएफ की शर्त के मुताबिक बढ़ा देते जो इन्होंने फिर बाद में बढ़ाई? सर ये मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात चलते रहते पॉलिटिक्स के अंदर। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, इस टाइम जो हमें देख रही है वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में, क्योंकि मैं एक पार्टी से वाबस्ता हूँ, आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता होगा कि क्या सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम में मकबूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों हो रही है, ठीक, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जो जुल्म सितम पार्टी पे हो रहा है, लोगों को कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे दी जा रही। अब मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा, इस्लामाबाद के अंदर, हमने रोका ना, निगरान इस्लामाबाद के अंदर इलियास मेहरबान पे क्या एलिगेशन लगाया गया, उनके कागजात रिजेक्ट हुए, उनके पुरानी कोई एफआईआर और नामालूम के अंदर उनका नाम डाल दिया गया, इससे पहले इनको याद नहीं आया। लोगों के जो पुराने खाते अब खोले जा रहे हैं। अब मुझे बताएं पीएमएलएन के अंदर कुछ तो बंदे होंगे जिन पे केसेस बने हुए हैं, जिन पे कोई ना कोई एलिगेशंस हैं, उनके बिल्कुल साफ सुथरे, वो अदलिया देती है, ठीक है, अदलिया पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। सर हम अदलिया पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तो अदलिया ने दिया सर ये उन्होंने कहा कि पीटीआई का फलां बंदा जुर्म में मुलव्वस है। मैं आपको छोटी सी इस्लामाबाद की मिसाल दे रहा हूँ कि उनके जो इलियास मेहरबान जो एलिगेशन, हम तो कोर्ट में भी गए हैं, जितने भी कागजात रिजेक्ट हुए हैं तो वो तो अभी हम कोर्ट में गए और हमें कोर्ट पे एतबार है और हम समझते हैं कि वो हक पे फैसला देगी, तो हम तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में गई है, चैलेंज किया इस फैसले को, और हमें उम्मीद है कि ये फैसले सारे जितने भी कागजात रिजेक्ट हुए हैं वो वापस होंगे, उनको दोबारा मंजूर कर दिया जाएगा। मतलब साहब ये वैसे क्या मौजूदाती बात है जो जफर साहब ने कही कि क्या बात है, पीएमएलएन का कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई केस हो या उसकी जमानत जब्त हुई हो या एफआईआर हो, मतलब सब बिल्कुल क्लीन बात। मैंने पहले अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरमा बेच रही है कौम के सामने, और वो एक छोटी छोटी बात को उठा के सोशल मीडिया पे लगा देते हैं कि ये हुआ। तो मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइल्स के ऊपर एतराज़ात आए हैं और उनको फेस करना चाहिए। मतलब दो नाम गिना दें, दो नाम उनको कोर्ट में जाके, जी दो नहीं, मैं तो इनको देखें ना, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जैसे पीटीआई के चेयरमैन हुआ इधर नून लीग का सरबराह नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर अली मोहम्मद हुआ तो इधर नून लीग के सरबराह भी हुए, नून लीग के सरबराह भी हुए। मियां नवाज शरीफ साहब का वो जो है 19 जो हल्का है हमारा एबटाबाद से मानसेरा से, उसके ऊपर भी उनका हुआ, लाहौर वाला जो है उसके ऊपर भी हुआ। तो देखिए ये जो चीजें हैं ना मुदस्सर भाई, ये इलेक्शन के अंदर होती है, इलेक्शन के अंदर होती है। एक मिनट में जफर भाई आपको बताता हूँ, आप थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करें। आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पार्टी को अपनी नुमाइंदगी, आपने वो जो तोपों का रुख है ना वो नून लीग की तरफ किया हुआ है कि नून लीग सारा ये कर रही है, नून लीग सारा ये कर रही है। तो मेरे भाई के अलावा पीपी भी कह रही है नून लीग। मेरे भाई मैं आपको मुदस्सर साहब बताता हूँ कि देखें, आपको ये बात समझनी चाहिए, कौम को ये बात समझानी चाहिए कि ये जितना भी जो काम है, जो अमल है, इसके पीछे अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, इसके अंदर एक इलेक्शन कमीशन मौजूद है। उन्होंने ये सारा काम करना है, उन्होंने हमारे पेपर भी चेक करने हैं, उन्होंने इनके पेपर भी चेक करने हैं, उन्होंने सबके पेपर चेक करने हैं। और यहाँ पर जो इल्जाम आता है वो ये आता है कि जो नून लीग ऐसे कर रही है, नून लीग उनको काम नहीं करने दे रही, नून लीग उनका साथ नहीं दे रही। ऐसी बात कोई नहीं है। आपका कैंडिडेट जो साफ और शफाफ कैंडिडेट है वो बाहर निकल के करे कैंपेन, वो लोगों के साथ मिले, वो लोगों से वोट मांगे, वो इलेक्शन करे, वो इलेक्शन के अंदर जलसे करे। आपको कोई मना नहीं करता, हमें तो कोई नहीं मना करता, हम तो काम कर रहे हैं। सही, क्योंकि प्रोग्राम के नाम के हिसाब से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस का सोल्यूशन क्या है? जो लेवल प्लेइंग का आपका शिकवा है, क्योंकि इससे इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, अब क्या चाहते हैं, इसका हल क्या है कि ये आपको इल्जाम ना लगाना पड़े?
سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے, اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے, وہ اگر الیکشن کو بالفرض تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس پاکستان کے غریب عوام کا جو پیسہ جو الیکشن کے اندر لگ رہا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے, تو یہ ٹائم ہر پارٹی پہ آئے گا. ٹھیک ہے, ایک ٹائم ایسا تھا جب نون لیگ والے خود, جو آج پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے نون لیگ والے ایک زمانے میں 2018 سے لے کے تو نون لیگ آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی نیب کو ختم کرو, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. اس پہ شکوہ ہے آپ کا, مطلب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پیج پہ بیٹھنا, ڈسکشن ہونی چاہیے, ڈسکشن ہو کہ جمہوری عمل کو پاکستان کے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس ضد پہ, اس انا پہ بیٹھے رہیں کہ یہ ڈسکشن پولیٹیکل جماعتیں نہ کریں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری ایک بات جو ملک صاحب نے جو نگران حکومت کے حوالے سے بتائی گئی تھی کہ یار شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب نے, انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے بعد ان دونوں کی مشاورت سے جو آئی تھی, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی مشورہ شامل نہیں تھا. تو اور جو اپوزیشن لیڈر اس ٹائم کے تھے وہ پی ٹی آئی کا نون لیگ کی ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے. تو اب آپ اس سے پھر کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چیلنج کیا جو گورنمنٹ کا پاکستان تحریک انصاف نے کہاں چیلنج کیا کہ یہ جو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں یہ غلط ہے؟ سر کسی پاکستان بیانات کی بات نہیں ہے سر. آپ کے پاس الیکشن کمیشن موجود ہے, آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں. ویسے تو آپ کو بخار چڑھتا ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ ریلیف لینے کی بات کرتے ہیں. تو اتنی بڑی بات اگر ہونے جا رہی تھی, آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے یا پھر یہ باقی پارٹیوں نے فیصلہ کر دیا اور ہم نہیں ہیں, تو اس ٹائم آپ کو چاہیے تھا آپ جاتے عدالتوں کے اندر اس بات کو چیلنج کرتے. اب وقت گزر گیا ہے, اب جب الیکشن سر آن پڑے ہیں, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے اس کو بات سمجھ آ گئی ہے, وہ جو ہے بات سمجھ آ گئی ہے, وہ عوام کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ جی کون سا وہ لیڈر ہے جو ملک کی سلامتی اور ملک کو ایک ٹریک پر لے کر جانا چاہتا ہے اور جا سکتا ہے. اب جب عوام کو سمجھ آ گئی تو بات سے میں ایگری کرتا ہوں, عوام جان گئی ہے, الیکشن قریب ہیں اور اس الیکشن کے اندر پتہ چلے گا کہ عوام نے کیا جانا. صحیح. اچھا ملک صاحب, کیونکہ پی ٹی آئی ان کی زبان بھی اور ویسے بھی اب دوسرے جو لیڈران ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے, کہ بات چیت کی ٹیبل پہ آ گئی ہے پی ٹی آئی تو بات چیت کر لیں بھائی, سیاسی پارٹیاں کل کہاں کوئی تیسری قوت آ جائے گی تو کوئی مسئلہ بن جائے گا. دیکھیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی سلوشن ہے اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی بیماری ہے. بیماری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 2018 سے جب ہم بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائیلاگ پہ آئیں, آپ بات چیت کریں, ملک کو ہم آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا وہ ہواؤں میں تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جی بس ہم وزیر اعظم ہیں ملک کے اور ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا, سیاہ سفید جو ہے اس کے مالک ہم ہیں. نہیں, ہم بھی نہیں ہیں, ہم بھی نہیں ہیں. دیکھیں بدلہ کیا, وہ تو جیسا جس نے کیا ہوتا ہے اس کو اس کے بدلے میں ملتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اب سولوشن کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. اس کا سولوشن جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ جتنی بھی الیکشن متنازع نہ ہو نا ان کے جو الزامات کے تحت, دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو, ماسوائے طریقے انصاف کے وہ چاہتی ہے متنازع ہو. وہ تو فضل ٹھیک ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو متنازع کی بات آپ کرتے ہیں کہ الیکشن متنازع نہ ہو, یہ تو دیکھیں نا قوم کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ظلم ہے اور زیادتی ہے کہ ایک جمہوری حکومت بننے جا رہی ہے اور اس کو بننے میں اس کی رکاوٹ ڈالی جائے اور اس کو الیکشن کو روکا جائے. تو اس کا سلوشن جو ہے ہم اس کی طرف اگر جائیں تو میرے خیال میں ڈائیلاگس تو بالکل ہونے چاہیے. ڈائیلاگس کے اوپر میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگس ہونے چاہیے, لیکن کم از کم آپ جو بات کرتے ہیں, آپ جو پیغام دیتے ہیں قوم کو وہ تو سچا ہو, وہ تو ٹھیک پیغام ہو, وہ تو صحیح بات ہو. اگر آپ اس کو ایسے لوگوں کو ورگلا کر ایسے پیغام دیں کہ جی وہاں پر کاغذ چھن گئے, وہاں ہمارے کینڈیڈیٹس کو پکڑا جا رہا ہے, وہاں اس کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے, وہاں اس کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے, تو یہ ساری جو ہے نا یہ کہانیاں ہیں الیکشن سے بھاگنے کی. میرے خیال میں جس نے الیکشن لڑنا ہے تو بہت سارے ان کے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے کاغذ بھی اپروو ہیں, جو کہ مطلب ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہے. مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آئے کہ وہ کمپین کر رہے ہیں, وہ جلسے کر رہے ہیں. تو ایسے الزامات لگانے سے کام نہیں ہوگا.
اب آپ کو فیس کرنا چاہیے. آپ نے 3.5 سال جو ہے حکومت کی ہے پاکستان کے اندر. 3.5 سال میں آپ نے نوجوان نسل کو, پاکستان کی اس نسل کو جس نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی, اس کو آپ نے جھوٹے وعدے اور لارے کیے تھے کہ جی ہم آپ کے لیے کروڑوں نوکریاں لے کر آ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے لاکھوں گھر لے کر آ رہے ہیں. آج وہ جو یوتھ اور نوجوان ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف وعدے تھے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا 3.5 سالوں کے اندر. تو اب آپ الیکشن سے نہ بھاگیں, آپ اس کو الیکشن کے اندر آئیں. اور یہ جو آپ کے اوپر جو آپ 56 لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان 56 لوگوں کی ضرور تحقیقات کرائیں, الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دیں, آپ کورٹ کے اندر جائیں. وہ نون لیگ کے اوپر آپ لوگوں کو نہ ورگلائیں کہ یہ نون لیگ ایسے کر رہی ہے اور نون لیگ کی وجہ سے یہ سارے جو مسائل ہیں کاغذ چھینے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے کینڈیڈیٹ بھی گراؤنڈ کے اوپر ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹ بھی گراؤنڈ کے اوپر ہیں. جو ٹھیک کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جو اگر آپ کے 56 لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈرامے کیے ہیں یا جو بھی کیا ہے, اس کے اوپر دیکھیں ہم تو آپ کی جگہ نہیں جا سکتے کہ ہم جا کر کورٹ میں اور یا الیکشن کمیشن میں جا کر ہم کہیں گے جی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی. یہ تو ان کینڈیڈیٹس کو جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ سے جو ہے نا جی وہ ان کے وہ جو تائید کنندہ ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, اگر کوئی کسی کو غیر قانونی طریقے سے کیوں پکڑے گا؟ اگر میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو مجھے کیوں گرفتار کریں گے؟ تو اگر کسی کے اوپر اگر کوئی جرم ہے یا کوئی الزام ہے اس کے اندر, تو وہ آپ تائید کنندہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو تائید کنندہ ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ یہ بات کی تائید کرے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ بالکل صاف ستھرا کینڈیڈیٹ ہے, ٹھیک کینڈیڈیٹ ہے اور یہ قوم کی خدمت کرنا جانتا ہے. تو آپ ایسے ہی کریں گے. تو میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا, انہوں نے بولا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, پی ٹی اے الیکشن سے نہیں بھاگ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھاگ رہی ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. کے پی کے ہائی کورٹ کے اندر, جب پشاور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان وہ انہوں نے معطل کیا, دوبارہ بحال کیا الیکشن کمیشن کے, اس کے بعد شہباز شریف کا بیان آیا, وہ کورٹ پہ چڑھ دوڑے. ایک تو ان کے وتیرہ رہا اس سے پہلے بھی کورٹ کے جو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا. تو اگر آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان ملنے سے کیا خطرہ ہے؟ شہباز شریف کا اس پہ بیان آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی خود چاہتی ہے الیکشن تو, اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام کو بھی پتا کہ کتنے عرصے سے عمران خان کے جو گزرے ہوئے ٹائم سے اسٹرگل ہے کہ الیکشن کراؤ بول کے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. ابھی بمشکل کورٹ نے جب ایکشن لیا تو تب جا کے الیکشن ہو رہے ہیں. ہم تو بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے بول کے. الیکشن ہونے چاہیے اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. اس پروگرام میں آخر میں جس ڈسکشن جو معاملہ تھا, ایشو تھا, اس پہ حل یہ ہے کہ ڈسکشن کی جائے, ایشوز کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, پروگرام ڈسکشن ود سولوشن میں دونوں مہمانوں نے آج اس بات پہ اتفاق کیا کہ لیول پلینگ کا جو شکوہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.